Shalom everyone, you're watching Faith TV. Faith that has overcome the world. And this is your host Samantha Nelson. Shalom everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। आए अजीजों, दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कदूस 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 मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली बाप, खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी हजूरी के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए और यीशु मसीह के आला नाम के लिए जो तूने हमें सब नामों से आला नाम बख्शा। खुदाबंद खुद को और आज के गेस्ट को खुदाबंद तेरे पाक हाथों में सौंप देती हूँ। हम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हम में से होकर के बोले और बथेरे रूहों के लिए निजात का और उनकी रूहों की आज़ादी का सबब बने। ये सब कुछ मांग लेती हूँ खुदा के बेटे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अजीजों, हमने अक्सर कलाम में ये आयत तो पढ़ी होगी कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, लेकिन इसके असल मानी क्या है ये जानेंगे हम प्रोग्राम के आखिर में। चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ। अजीजों, आज हमें ज्वाइन किया है पास्टर सुलेमान ने। पास्टर सुलेमान, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अजीजों, आज़ादी के ताल्लुक से कलाम भी हमारे साथ कुछ बात करता है। आज मिलकर जानेंगे अपने गेस्ट के साथ। तो जी पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत कदूस अज़ली व आपके नाम में आप सबके सलामती हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी का और इसकी सारी टीम का, ख़ासतौर पर पास्टर सिस्टर जॉन बरकत का जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है और उनकी स्ट्रगलिंग टीम के साथ मिलकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो खुदा इन सब को बड़ी बरकत बख्शे और इन सब को अपने नाम, अपने कुदरत, अपने जलाल के लिए अपने पाक रूह के वसीला से कसरत के साथ इस्तेमाल करे, आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे आज़ादी के ताल्लुक से। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं आज़ादी के हवाले से कि आज़ादी है क्या, व्हाट इज द फ्रीडम, आज़ादी क्या है। अगर हम पैदाइश से देखें, आदम और हवा भी आज़ाद थे। खुदा ने उनको आज़ाद मर्ज़ी पैदा किया, लेकिन जब हम आज़ाद होते हैं तो आज़ादी में हम गलतियां ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली तौर पर आज़ाद समझते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मर्जी को अपने सामने रखते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहते हैं और फिर गलतियां ज़्यादा कर जाते हैं। यही वजह है कि आदम और हवा से भी गलती हुई, गुनाह हुआ और वो गुनाह की गुलामी में चले गए। आज की हमारी जो मरकजी आयत है वो यशायाह की किताब में भी है, लेकिन हम उसको डॉक्टर लूका की इंजील में देखेंगे। डॉक्टर लूका की इंजील उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 18 है। तो आए हम इस आयत को पढ़ें और फिर इसके मुताबिक आज़ादी के हवाले से कुछ चीज़ों पर हम गौर करें। यहाँ पर यूं मरकूम है, खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाओ, कुचले रूहों को आज़ाद करो और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। खुदा हम सबको इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वजह से बरकत बख्शे, आमीन। यहाँ पर देखते हैं इस आयत का आखिरी हिस्सा है कुचले रूहों को आज़ाद। वो कुचले हुए लोग कौन है, वो कैसे कुचले जाते हैं। हम पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए, हमारा एक मुल्क आज़ाद हुआ और आज हम आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहते हैं। हमें खिदमत की आज़ादी है, हमें कलाम सुनाने की आज़ादी है, हमें चर्चेस ओपन करने की आज़ादी है,
بے شک کچھ مشکلات آتی ہیں، تو بھی خدا کا شکر ہے کہ ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں، اور اس آزادی میں ہم خدا کے کلام کو پریچ کر رہے ہیں، لوگوں میں سنا رہے ہیں، اور مختلف چینلز، مختلف ٹی وی چینلز، مختلف یوٹیوب چینلز اور مختلف چرچز اور فیس بک، واٹس ایپ، یہ تمام گروپس آج دنیا میں خدا کے کلام کو پریچ کر رہے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں ہے، جس طرح خدا میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، وہی روح خدا نے ہمیں بھی دیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچائیں، اور اسی کلام کے وسیلہ سے، اسی پاک روح کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی۔ کیونکہ اگر ہم رومیو کے خط میں دیکھیں تو رومن کی کلیسیا کو پالوس کہتا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو موت کی غلامی میں، گناہ کی غلامی میں چلا جاتا ہے، وہ پھر گناہ کی بات سنتا ہے، ابلیس کی بات سنتا ہے۔ اگر ہم یوحنا کے انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا میں یسوع سے فرماتے ہیں تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ کے غلام بن جاتے ہیں، پھر ہم گناہ کی تربیت پر چلتے ہیں، گناہ کو اپنی زندگی میں لے کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور گناہ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اور زیادہ انکریج کرتا ہے، اور ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے، خدا نے موسیٰ کو ان کی آزادی کے لیے بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے سے آزاد کرے، مصر کی غلامی سے آزاد کرے۔ جو آج ہم گناہ کی غلامی میں ہیں، اس وقت بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، اور دن بدن ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، وہ آزاد نہیں تھے، آزادی سے سانس نہیں لے سکتے تھے، وہ خدا کے لیے روتے تھے، کرلاتے تھے، چلاتے تھے کہ خدا نے ان پر ترس کرا، اور پھر خدا نے موسیٰ کو ان کی آزادی کے لیے چنا، اور جب موسیٰ کو چنا تو پھر موسیٰ نے ان کو مصر کی غلامی سے باہر نکالا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں بے شک وہ مصر کی غلامی سے باہر آ چکے تھے، تو بھی وہ ابھی تک ابلیس کی غلامی میں تھے۔ بہت جگہوں پر وہ بڑبڑاتے ہیں، بہت جگہوں پر وہ خدا کے نام پہ کفر بھی بکتے ہیں۔ جب موسیٰ کو خدا نے اپنے پاس بلایا 10 احکام دینے کے لیے، تو میرے عزیزو پیچھے بنی اسرائیل قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ خدا کے پاس گیا ہے، پتہ نہیں وہاں پہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا۔ تو وہ بڑبڑانے لگے، انہیں ہارون سے کہا کہ ہمیں بتا ہم کیا کریں، کون ہمیں مصر کی غلامی سے لے کر آیا ہے، کون ہمیں وہاں سے چھڑا کر لایا ہے۔ میرے عزیزو جب موسیٰ نے ہارون نے ان کو کہا کہ اپنے اپنے زیور، کانٹے، بالیاں، جتنا بھی سونا انہوں نے پہنا ہوا تھا سب نکال کر یہاں رکھ، انہوں نے آگ جلائی، وہاں پر سارے سونے کو ڈال دیا، اور وہاں پر ایک بچڑے کی صورت میں وہ سونا ابھر کر باہر آیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بچڑے کی صورت ہے، انہوں نے نعرے بازی کی کہ یہ بچڑا ہمیں مصر کی غلامی سے نکال کر لایا ہے۔ تو میرے عزیزو خدا کو بڑا غصہ آیا کہ خدا نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے مصر کی غلامی سے نکالا تھا، لیکن بنی اسرائیل قوم خدا کو بھول کر، موسیٰ کو بھول کر اس وقت اس بچڑے کے پیچھے لگ گئی اور ڈانس کرنے لگی، ہلا گلا کرنے لگے، اور وہ سب جوش و خروش کے ساتھ اس آزادی کو بچڑے کے ساتھ منانے لگے۔ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا کو غصہ آیا، خدا نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ نیچے دیکھو میری قوم کیا کرتی ہے، وہ مجھ سے بدظن ہو گئی ہے، مجھ سے پیچھے ہٹ گئی ہے،
میرے عزیزوں موسیٰ جب نیچے آیا اس نے دیکھا کہ وہ آج بھی گناہ کی غلامی میں ہے. موسیٰ کو بھی غصہ آیا, اس نے تختیاں نیچے پھینک دی اور ان کے پاس آ کر ان پر غصہ کیا اور کہا جو خدا کی طرف سے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں اور جو اس بچے کی طرف ہیں جو بت پرستی کرنا چاہتے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو جنہوں نے خدا سے اپنا منہ موڑ لیا وہاں پر پسند کیا, اور باقی جو رہ گئے تھے جو خدا کی طرف آگے بڑھے ان کو لے کر موسیٰ آگے بڑھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں آج بھی بے شک خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہم آزاد ہو چکے ہیں. کلام مقدس میں یوحنا کا انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم دیکھتے ہیں آگے پہلے باب میں خدا فرماتا ہے, یوحنا پہلے باب میں فرماتا ہے کہ کس طرح ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں. یوحنا فرماتا ہے جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا, جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی ہے, انہیں خدا یسوع مسیح نے خدا کے بیٹے خدا کے فرزند بننے کا حق دیا. اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں پھر ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ ہماری عارضی آزادی ہے جو ہم آج کل ان دنوں میں منا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا آج ہیں کل کہاں ہوں گے, کب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ جائے, کب ہماری زندگی اس دنیا میں ختم ہو جائے. تو ہم اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم جشن آزادی مناتے ہیں, ہم اس آزادی کے موقع پر جشن کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آزاد ہیں. میرے عزیزو حقیقی آزادی کیا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. حقیقی آزادی خدا میں یسوع مسیح نے جو گناہ سے ہمیں آزادی بخشی ہے وہ ہماری حقیقی آزادی ہے. اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھیں اس میں مصنف 9 باب میں فرماتا ہے کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں کی غلامی سے آزاد کیا. آئیے ہم عبرانیوں اس کا 9 باب اس کی 26 سے 28 آیت تک کی تلاوت کرتے ہیں. عزیزو ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اور اس کی 26 آیت سے. یہاں پر مرکوم ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مصریوں نے غلامی سے آزادی کی بات کیا, وہ پھر غلام رہے. ہم بھی آج اپنی آزادی کو جو روحانی آزادی ہے جو گناہوں سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں بخشی ہے بھول چکے ہیں. ہمیں اس آزادی کو یاد رکھنا ہے جس سے ہمیں نہ صرف آج بلکہ کل ابد تک ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں پہنچانا ہے اور ہمیں ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں رکھنا ہے کیونکہ خدا یسوع ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں ہے. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا پہلے باب کے نامیات میں آپ نے کہا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں تو خدا یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے معاف کرنے اور ہمیں صحیح راستے سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. تو یہ ہمیں گناہوں سے آزادی ہے. میرے عزیزو یہ عارضی آزادی کو بھول کر ہمیں حقیقی آزادی کو حقیقی مسیحی آزادی کو پہچاننا ہے اور اس آزادی میں آگے انجوائے کرنا ہے, اسی آزادی کا جشن منانا ہے. خدا ہم سب کو آج سے کلام کی وجہ سے برکت بخشے. گاڈ بلیس یو. آمین آمین. پاسٹر بہت شکریہ آزادی کے اس خوبصورت کلام کے لیے. میرے عزیزوں یقیناً آپ نے آج کے سارے کلام سے بہت کچھ سیکھا ہے. امید ہے کہ آپ یقیناً بے صبری سے آج کے ہمارے سوال کے بھی منتظر ہیں
جو کہ آج تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہمارا جواب کیا ہے. لیکن اس سے پہلے آج ایک بار پھر سے ذرا ان حوالوں کو غور کرتے ہیں، اور ان حوالوں کو اگر آپ نوٹ کر لیں اور دیکھیں کہ خداوند ہماری زندگی میں آزادی کا کام کس طرح سے کر رہا ہے. یہ کلام روح ہے، کیونکہ خدا روح ہے. یہ کلام ہماری روحوں کے لیے ہے. میرے ساتھ ایک بار پھر سے نکالیے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت. جیسے کہ ہمارے پاس صاحب نے بھی پڑھنا، جیسے ہی اس کلام کو شروع کیا اور خداوند نے ان کے ذریعے سے یہ خوبصورت پیغام آپ تک اور مجھ تک پہنچایا. یسوع مسیح نے جب کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، تو میرے عزیزوں آج کے اس سارے سرمن سے بھی ہم سیکھ رہے تھے کہ خداوند نے کیسے ہمیں آزاد کیا. اس کا کلام روح ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور یہ کلام بھی ہماری روحوں کے لیے ہے. اور مسیح یسوع بھی یہاں ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کا روح مجھ پر ہے. میرے عزیزوں جب آدم اور حوا گناہ میں گرے تو تب خدا کا روح انسانیت سے جدا ہو گیا. اور لکھا ہے کلام میں، زبور نویس میں لکھتے ہیں کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں، کیونکہ سبھی گناہ میں پیدا ہوئے، کیونکہ سب اس کے جلال سے محروم تھے. اور کیا ہوا کہ جب خدا کا روح ہم سے جدا ہو گیا تو ایسا کوئی شخص زمین پر راست باز نہ تھا جو کہ اپنے اعمال سے خداوند کے حضور واپس راست بازی کو حاصل کر پاتا. اور ہمیں ایک مسیحا کا انتظار تھا. اس وقت سے جب آدم اور حوا گناہ میں گرے تو پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا نے خود یہ پہلے پروفیسی ہمیں بخشی کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. میرے عزیزوں جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے وہ پروفیسی اسی وقت کلیم کر دی کہ عورت کی نسل سے ہمارا نجات دہندہ آئے گا. وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو میرے عزیزوں مسیح یسوع نے موت کے ذریعے سے آپ کو اور مجھے گناہ سے رہائی بخشی. اور اس نے نہ صرف ہمیں گناہ سے رہائی بخشی بلکہ ہماری زندگی کے 3 بڑے مسئلے جو ہیں وہ حل کیے. سب سے پہلے ابلیس، جس کو آپ اور میں خود بغیر مسیح کے روح کے اس پر غالب نہیں آ سکتے تھے. لیکن اب کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس ہار چکا ہے، کیونکہ مسیحا نے اس کے سارے کاموں کو تباہ کر دیا اور ہمیں گناہ سے رہائی بخشی، کیونکہ اس کی راست بازی اب ہماری راست بازی ہے. اس کی راست بازی اب آپ کی راست بازی ہے، کیونکہ اس نے تمام چیزوں کو جب صلیب پر کہا تمام ہوا تو آپ کے اور میرے لیے سب کچھ پورا کر دیا اور ہمیں موت سے رہائی بخشی. اور ہمیں اس مسئلے سے جسے ہم خود کبھی حل نہیں کر سکتے تھے، یعنی خدا سے جدائی کا ہمارا مسئلہ، وہ روح جو ہم میں سے خدا کا روح گناہ کے سبب سے دور ہو گیا تھا، وہ روح مسیح یسوع کے سبب سے ہمیں واپس ملا. اسی لیے اب ہم ایک نئی مخلوق کہلاتے ہیں، کیونکہ اب ہم میں مسیح کا بھی روح ہے اور ہم میں پاک روح بھی ہے اور خدا کا روح بھی ہے. میرے عزیزوں ٹرینٹی آپ کے اندر ہے، آزادی آپ کے اندر ہے. اپنے آپ کو پہچانیے، سچائی سے واقف ہو جائیے اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی. اور یہاں پر 3 طرح کے لوگوں کا بلکہ 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. جیسے مسیح یسوع بھی 4 طرح کی زمین کا ذکر کرتے ہیں، اس کلام میں بھی خوشخبری کو 4 طرح کے لوگوں کو سنانے کی بات کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. میرے عزیزوں اگر ہم اس کو روحانی طور پر اگر دیکھتے ہیں تو غریب ان کو ہم کہہ سکتے ہیں جنہیں جو کلام کی باتوں کو، خدا کے مکاشفات کو جاننے کے بہت منتظر ہیں، لیکن ان کے پاس کلام کی نالج کسی وجہ سے کسی سبب سے کم ہے، تو وہ روحانی طور پر تھوڑے غریب ہیں. اور مسیح یسوع ان پر یہ مکاشفہ، یہ خوشخبری کھولتے ہیں اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں. پھر دوسری کیٹیگری جو ہمیں دکھتی ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی دے. میرے عزیزوں وہ لوگ جو گناہ کی حالت میں ہیں، جو اب تک کسی بھی بات سے ناواقف ہیں، ہر طرح کے اس علم سے واقف ہیں کہ ان کے لیے ایک مسیحا آنے والا تھا اور وہ آ چکا اور اب وہ جلد دوبارہ آنے والا ہے.
اس نے ایسے لوگوں کو بھی رہائی بخشی، آزادی بخشی۔ اور اسی کے ساتھ جب اس نے لکھا اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ، یعنی وہ جو کلام کو تو جانتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، بہت اچھے سے منادی کرتے ہوں گے، بہت بڑے کام کرتے ہوں گے، لیکن وہ شاید اس خوشخبری سے اب تک واقف نہیں کہ یسوع ان کا مسیحا ہے، وہ مسیحا جس کا وعدہ باغ عدن میں کیا گیا، جس کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا، وہ کامل مسیح ہمارا یسوع ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں رہائی بخشی۔ اور اسی کے ساتھ جب لکھا ہے کہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرو، تو وہ جو اس ساری خوشخبری سے واقف تھے اور مسیحا کے آنے کے منتظر تھے، اور ابلیس نے اور پریشانیوں نے، حالات نے ان کو بہت زبردست طریقے سے کچل ڈالا تھا، کیونکہ ان کی حالت گناہ میں تھی، لیکن وہ اپنے مسیحا سے واقف تھے، تو وہ ایسے لوگوں کو بھی رہائی دینے آئے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی اسٹیٹ میں ہو سکتے ہیں، یہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ پر مسیح یسوع کے مسیح ہونے کا بھید کھل جائے اور آپ سچائی سے واقف ہو جائیں، اور آپ بھی آج کے اس کلام کے ذریعے سے جو ہمارے خادم نے پیش کیا وہ آپ سنیں، قبول کریں اور بہت سا پھل لانے والے بنیں اور بتھیروں کے لیے نجات کا سبب بنیں۔ اور آخر میں جب لکھا کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو، تو میرے عزیزو اس کا انگریزی میں مطلب ہے ایکسیپٹیبل ایئر، وہ ایکسیپٹیبل ایئر کہ مسیحا آ چکا اور اس نے مسیحت کے سارے کام کو پورا کیا، اور آپ اور میں اب آزاد ہیں، اپنی آزادی کو ہر دن منائیں گے۔ ہمارے پاس، ہم نہیں جانتے کہ ہم کب اٹھا لیے جائیں، یا ہماری زندگی کے سال کتنے ہیں، یا کس لمحے یہ زندگی ختم ہو جائے۔ آپ کا وقت آج ہی ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے، اس خوشخبری کے ذریعے سے کہ یسوع ہی آپ کا مسیحا ہے، آپ کا نجات دینے والا ہے، آپ کو رہائی دینے والا، آپ کو آزاد کرنے والا ہے، قبول کیجئے اور آج کے کلام سے اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو بھی بچائیے، کیونکہ لکھا ہے اگر تو خداوند کو پکارے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، آج کے کلام سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آیت میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خداوند کا کلام مسیح یسوع کی گواہی ہے، یہ وہ راہ ہے جو آپ کو نجات کی طرف لے کر کے چلتی ہے اور آپ کی قدموں کو روشن کرتی ہے کہ آپ کس طرح مسیح میں بڑھتے چلے جائیں گے اور صلح کے جوتے پہن کر بتھیروں کے پاس جائیں گے۔ یقیناً آج کے کلام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔